बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप M2M उर्दू देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे आलिया हमज़ा साहबा से। PTI की सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी तजारत रह चुकी हैं और 9 मई के वाक़यात के बाद जेल में भी रहीं। आजकल भी मुख्तलिफ़ अदालतों के चक्कर लगा रही हैं। तो सारी सूरत हाल के ऊपर और फिर जो गवर्नेंस के इशू हैं, खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान बाहर आएगा नहीं आएगा, उस हवाले से भी बात होगी। फिर आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं बानी जो चेयरमैन है उनके हवाले से इसराइली अखबारात में, उसकी क्या जो है वो असरात होंगे। ये तमाम वो इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर बात होगी। बहुत शुक्रिया जी आलिया साहब आपके वक्त देने का। सबसे पहले तो बताइए कि आप ने जलसा किया लाहौर में, तो कैसा रिस्पांस था लोगों का जो अभी हाल ही में लाहौर में जलसा हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। लाहौर का रिस्पांस तो आपको इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से, इनकी चीखों से ही पता चल गया होगा। जितनी ऊंची चीखें हुकूमत की बुलंद होती हैं, उसी से अंदाज़ा हो जाता है कि जलसा कितना सक्सेसफुल होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी, जो आज़ादी की जद्दोजहद होती है ना, वो लाइटें बुझाने से, साउंड सिस्टम या कंटेनर के ऊपर पुलिस गर्दी करने से ख़त्म नहीं हो सकती। तो लेकिन वो जो आपके मेहमान खुसूसी थे अली अमीन गंडापुर साहब, वो तो पहुँचे नहीं टाइम पर। देखिए, मेरी एक बात सुनिए, अली अमीन को क्या कहा गया था? क्या कहा गया था? पहले मैं मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊँ। जब हमने संजानी में ऐलान टाइम किया, तो 6 बजे तक का रखा नहीं था। सुने तो सही ना, जब संजानी में हमने अनाउंस किया, क्या कहा गया था? जलसा करके दिखाएं। हम बताते हैं जलसा करके दिखाएं। अली अमीन आकर दिखाएं। अली अमीन आ भी गया, आपके कंटेनर्स को, रुकावटों को अबूर करके पहुंच भी गया, अवाम से मिलकर भी गया, और आप मुंह देखते रह गए। नहीं, वो तो मिल के गया, खिताब तो नहीं कर सका। रियासती मशीनरी, देखें मेरी बात सुने, खिताब का क्या है? जो उसने अपना वादा किया उसने पूरा किया। अब आप लाइट ऑफ करें, लोगों के ऊपर पुलिस गर्दी करें, कंटेनर के ऊपर आप लोग इस तरह की हरकतें करें। हमने रास्ते सारे खुले रखे थे, कोई कंटेनर नहीं लगाया था, लोग जलसागाह में पहुंच रहे थे। पंजाब हुकूमत तो ये कहती है वहाँ पर लोग भी नहीं थे। बेसिकली असल में ना पंजाब हुकूमत का माइंडसेट क्या है, बल्कि पूरी हुकूमत का जो इस वक्त कठपुतलियाँ बैठे हुए हैं, पहले तो आप इससे देख लें, मवेशी मंडी देते हैं आवाम के जलसे के लिए। यानी माइंडसेट वही है, हम हुक्मरान हैं, अवाम भेड़ बकरियां हैं। मवेशी मंडी में इनको हाँक दो, शहर से दूर रुकावटें खड़ी कर दो, कर दिया। मुझे आज सिर्फ कोई इस बात का जवाब दे दे, कोई ऐसी पार्टी, कोई ऐसा लीडर 12 घंटे की कॉल के ऊपर जलसा गाह शहर से दूर रखें, जलसा गाह भी सजा दे, अवाम भी आ जाए, रुकावटें भी अबूर कर ले, और उसके बाद ये कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं। तो फिर तो असल में ना सिद्दीक साहब, मैं आपको उनका बता दूं, उन बेचारों की नौकरी बड़ी सख्त है। किनकी? जो ये सारी बातें करते हैं उनकी नौकरी बड़ी सख्त है। लेकिन कंट्रोल तो उन्हीं का था ना, इजाजत तो उन्होंने आपको दे दी। कंट्रोल तो पंजाब देखें जी, इजाजत तो हमने ली, अच्छा, दी नहीं गई हमें। इजाजत तो हमने ली है। तो एनओसी तो वो डीसी जारी नहीं, तो एनओसी डीसी क्या, डीसी तो बाउंड था, नहीं तो आज मंडे को उस पर कंटेम्प्ट भी लगी हुई थी। आपका क्या ख्याल है? हम तो कब से इनको एप्लीकेशंस पर एप्लीकेशंस, पिटिशंस पर पिटिशंस, हमने कब इनकी जाने छोड़ी? अच्छा, वहाँ पे ये बताया कि आपको क्यों उन्होंने आगे किया, कि कोई और लीडर लाहौर में नहीं था कि आपको ही एनओसी जो है वो दस्तखत करने पड़े, आप इस जलसे के हवाले से आगे किया? अब मैं इसमें क्या कह सकती हूँ कि शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये इज्जत मेरे हाथों ही थी, उसने यही इज्जत मुझे देनी थी। लाहौर की पीटीआई की लीडरशिप हमें नजर नहीं आई। नहीं, हमारे सारे लीडरान, हमारे सारे कारकुनीन, हमारी सारी लीडरशिप इसके लिए खिराज तहसीन की, मैं बिल्कुल उनको खिराज तहसीन पेश करूँगी, अपनी लाहौर की क़यादत को, सेंट्रल पंजाब की, पाकिस्तान की क़यादत को। देखें, ये एक बंदा नहीं कर सकता, लेकिन शायद अल्लाह ने किसी को इज्जत देनी होती है, तो मेरी ही पिटिशन पर वो एनओसी जारी हुआ, और जाहिर है पार्टी ने मुझे ये एजाज़ दिया कि मैं चीफ ऑर्गेनाइज़र ऑफ दिस थी। उन्होंने बाकायदा अपना लेटर हेड के ऊपर मुझे चीफ ऑर्गेनाइज़र इसका मुंतखब किया, और उसके बाद उसके ऊपर एनओसी। अच्छा, एक वहाँ पे और भी हमने मंजर देखा कि जैसे ही वो 6 बजे चले लाइटें बंद होगी, सारा कुछ था, लेकिन वहाँ पे जो आपका अपने लोगों का सोशल मीडिया है वो कह रहे जी वहाँ पे जनरेटर्स भी थे, आपके जो लीडर्स थे वो स्टेज से उतर के गायब हो गए, कारकुन वहाँ पे खड़े रहे।
میری ایک بات سنیں، ایک تو لیڈروں کو نا وہاں پہ ہونا چاہیے تھا نا۔ نہیں، اصل میں نا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ جب ایک چیز بہت کامیاب ہو جاتی ہے نا تو اس سے اس کی کامیابی کو انڈرمائن کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں کہی جاتی ہیں۔ نہیں، میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں نا، ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے تو ایک ٹرائل سٹارٹ ہوا، میں بڑے کھل کے آپ کو بتا رہی ہوں، سب سے پہلے تو ایک ٹرائل سٹارٹ ہوا جی، اپلیکیشن ہی نہیں جمع کرائی تھی تو آرڈر کہاں سے آنا تھا؟ مطلب پہلا ٹرائل میں کسی کی بات نہیں کر رہی، سب سے پہلا ٹرائل تو میرا کیا گیا کہ جی اپلیکیشن ہی نہیں جمع کرائی تو پٹیشن پر آرڈر۔ بھائی اکمل باری سے لے لیں، احمد بچر صاحب سے لے لیں، میں نے جو پٹیشن جمع کرائی تھی وہ عمر ایوب صاحب نے ابو ذر نیازی صاحب کے تھرو ڈی سی کے آفس میں 31 اگست سے پینڈنگ تھی، وہ ساتھ لگا کر کے پی ٹی آئی کے ہم جلسے کی، یہ آپ کو ہم ایک بار کیا 50 بار اپلیکیشن دے چکے ہیں، ہمیں کورٹ آرڈر نہیں دے رہی ہے، آپ ہمیں اس پر این او سی جاری کریں۔ اور اچھا جلسے کا این او سی تھا، جگہ کا این او سی آپ جاری نہیں کریں، اس پر ہمیں یہ کہا گیا، پہلا ٹرائل یہ کہا گیا کہ جی سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کیا، یہ جلسہ تو کرنا ہی نہیں چاہتے۔ جب این او سی ایشو ہونا شروع ہوا، آپ کو یاد ہے فیک این او سی نکالا گیا، چلو میں دے رہے ہیں، حالانکہ ہمیں پتا تھا اور وہاں پر یہی بات ہو رہی تھی۔ پھر نکالا گیا جی علی امین معافی مانگے گا، وہ 43 نکات میں۔ اس کے بعد جب ہم نے ایفیڈیوٹ سارا کچھ کیا، ایسی کوئی چیز نہیں تھی، اصل میں ایسی بات تھی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں تھی، نہیں معافی والی بات نہیں تھی، اور تھی، ہم سارا کچھ جعلی تھا، جلو والا ایفیڈیوٹ جعلی تھا، یہ سارا کچھ میں یہ آپ کو بتا رہی ہوں نا کس طرح سے سیاستیں کی گئیں ایک جلسے کو سبوتاش کرنے کے لیے۔ رات کے 9:30 بجے این او سی نکالا گیا، نہیں ایک منٹ، اس کے بعد این او سی نکال کر جس جگہ کا عوام کو نہیں پتا تھا، مطلب میں نے تو لاہور شہر کی رہنے والی ہوں، مجھے اس مویشی منڈی کا نہیں پتا تھا، ہم نے اور کیا لوگوں نے کون کون سے راستے نہیں ڈھونڈے، پیدل کیا لوگوں نے کہاں کہاں سے وہاں پر لاشیں پڑی تھیں، بدبودار جگہیں، آپ نے دیکھا ہے اتنے گڑھے تھے وہاں، ہمارے لڑکے بیچارے اپنی کمروں کے اوپر، لوگ ان کے اوپر سے مطلب پاؤں رکھ کر، اور اپنی کمر انہوں نے رکھی ہوئی تھی اور لوگ اس پر پاؤں رکھ کر دوسری طرف جا رہے تھے۔ تو یہ جلسہ اتنا کامیاب تھا کہ اس کے بعد یہ پروپیگنڈا، دیکھیں میری بات سنیں، کراؤڈ پنجاب جتنا، حکومت نے تو کہا جی یہ ناکام تھا، یہ عوام نے مسترد کر دیا پی ٹی آئی کو، اب جو لاہور ہے وہ نون لیگ کو دوبارہ جو ہے وہ واپس مل گیا۔ جی بالکل، دیکھیں بالکل ایسی جیسے 8 فروری، نہیں میں وہی بتانے لگی ہوں، بالکل ایسی جیسے 8 فروری کو عوام نے مسترد کیا تھا، ان کے سارے لیڈران ہارے ہوئے تھے، سب کو پتہ ہے، ہر لیڈر، مریم نواز، حمزہ شہباز، شہباز شریف، نواز شریف، سب لاہور سے ہارے تھے، اس کے باوجود آپ نے کیا کیا؟ نہیں تو پٹیشنز ہماری، تو میں خود ٹریبونل کے اندر ہوں، میں پہلے الیکشن کمیشن میں گئی ہوں، ڈاکٹر یاسمین اس کے اندر ہے، مہر شرافت اس کے ٹریبونل کے اندر ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم تو پٹیشنرز ہیں؟ لیکن میں جو بتانا چاہ رہی ہوں، فیصلہ نہیں آیا، ان کا فیصلہ کیا آئے گا؟ لاہور ہائی کورٹ نے ججز کا دیا ہے، ادھر سے سارا ہولڈ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں، یہاں پر لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس فیصلہ کرتے ہیں، یہ ججز ہوں گے، یہاں سے حکومت لے آتی ہے جی ریٹائرڈ ججز آپ نے لگانے ہیں، وہ سارا ڈیڈ لاک ہوا ہے، اور ہماری پٹیشنز کا یہ حال ہے۔ لیکن میں جو عوام کو بتانا چاہتی ہوں، 8 فروری عوام نکلی، 21 سپٹمبر عوام نکلی، میں لاہور کو بالخصوص کریڈٹ دینا چاہتی ہوں، اس کے بعد میں پنجاب کو۔ دیکھیں 7-6:30 بجے تک جو کراؤڈ تھا وہاں پر وہ صرف لاہور اور پنجاب کا تھا، اور اس جلسے کو انڈرمائن کرنے کے لیے آپ نے کہا جی یہ ہو گیا، آپ نے اپنے گلو بٹوں کو کنٹینر پہ کس لیے بھیجا تھا؟ ایک منٹ، نہیں صدیق صاحب تھوڑا سا آپ لوگ تو حوصلہ کریں نا، 500 لوگوں کے آپ نے ڈیٹینشن آرڈرز کس خوشی میں نکالے ہوئے؟ آپ نے وہاں پر وہ کہہ رہے ہیں 9 مئی میں نہیں واٹر کیننز کس لیے؟ ایک منٹ نا، واٹر کیننز کا کیا کام تھا جلسے میں؟ عام شہریوں کے اوپر آپ نے کیا کرنا تھا؟ شیلز آپ نے کیوں منگوائے تھے؟ پولیس کی اتنی بھاری نفری، آج تک تو آپ نے ہمیں کبھی سیکیورٹی دی نہیں، پولیس کی اتنی بھاری نفری، پریزن وینز کھڑی کیوں کی تھی آپ نے؟ پورا ملک یا تو انہوں نے افغانستان بنا دیے۔ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہونا عزت سمجھتی ہیں؟ دیکھیں 9 مئی کیا ہے، 9 مئی ثانیہ، میرے لیے 9 مئی سے زیادہ ثانیہ 10 مئی ہے، جو پوری زندگی میرے ساتھ چلے گا، جب میرا گھر توڑا گیا، میرے ساتھ جو کچھ ہوا، میرے ساتھ کیا 9 مئی کو آپ کی وہ ویڈیو تو چل رہی ہے نا جی؟ دیکھیں جی میری بات سنیں، اس ایک 4 لائن کے اوپر
کیا آپ میرے پہ 40 مقدمات کریں گے؟ مجھے عدالتوں میں لے کر جائیں گے؟ آپ کے آئیو خود کہتے ہیں ہمارے پاس آپ کے اگینسٹ کچھ نہیں ہے. آپ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ دیکھ لیں. جسٹس عالیہ نیلم اس وقت چیف جسٹس پاکستان نہیں، اشتعال انگیزی کی بھی نہیں ہے. آئیو سے پوچھا انہوں نے کیا یہ اندر گئی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کیا یہ نعرے بازی کری تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا ان کے ہاتھ میں کچھ تھا؟ انہوں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا نہیں ان سے کوئی برآمدگی کی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں. اس کے باوجود بھی مجھے 15 ماہ 4 دن جیل میں رکھا. پھر بھی میں یہ کہتی ہوں جنہوں نے بھی کیا ہے اللہ انہیں ہدایت. اچھا چلیں یہ بتائیں جب چھوٹی چھوٹی باتیں آپ سے پوچھتے جاتے ہیں. 8 ستمبر کو ایک تقریر کی اسلام آباد میں علی امین گنڈا پور صاحب نے، ان کو وہ تقریر اس طرح کی کرنی چاہیے تھی؟ دیکھیں میری ایک بات سنیں، میں ان کے ایک ایک لفظ کے ساتھ کھڑی ہوں. اچھا جو مریم نواز کے بارے میں بولا، دیکھیں میں ان کے ایک ایک لفظ کے ساتھ کھڑی ہوں. اس کے بعد اف اینڈ بٹ کی ضرورت نہیں ہے. باقی میں کسی ان کو معافی نہیں مانگنی چاہیے. نہیں تو میں نے تو ایفیڈیوٹ دیا ہے جس کے اندر کوئی کلوز ایسی نہیں تھی کہ میرا بھائی علی امین معافی مانگے گا. ایک سیکنڈ مجھے آپ یہ بتا دیں، آپ اس پہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ نے ہمیں اور ہماری خواتین کو گھروں سے گھسیٹا. آپ اس پہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں کہ ہمارے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوئے. آپ اس پہ معافی مانگنے کو تیار نہیں ہیں کہ آپ نے ہماری، میں ایک منٹ کیسرا الہی سے پرچے، دیکھیں میری ایک بات سنیں، مجھ پہ سارے، ایک منٹ میں ابھی بتا، نہیں دیکھیں میری ایک بات سنیں. موسٹلی کیسز جو بنے ہوئے ہیں نا پوری پی ٹی آئی پہ، میں آج ہی بالکل کلیئر کر دوں، وہ تھانے جلانے کے ہیں سوائے 1-2 کیسز کے. وہ تو فوٹوز آپ دیکھ لیں. میں ابھی آپ کو یہ، اچھا چلے ایک سیکنڈ، نہیں ہمارے لوگ نہیں ہیں یہ مت کہیں آپ. پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں. دیکھیں میری بات سنیں، پی ٹی آئی جو اعتراف جرم ہے اس کا کیا کرے گا؟ دیکھیں میری بات سنیں، مجھے صرف ہم نے ایک ہی کہا تھا، ہم بھی یہی کہتے ہیں، خان صاحب بھی یہی کہتے ہیں، آپ جوڈیشل کمیشن بنا لیں، CCTV فوٹیجز لے آئیں. جو کلپریٹ ہے میں بات ہی نہیں کری کسی کی، جو کلپریٹ ہے XYZ جو کلپریٹ ہے آپ اس کو سزا دیں. جو ہوا برا ہوا آپ اس کو سزا دیں. کل ایک واقعہ ہوا خیبر پختونخوا میں، سوات میں، آپ نے پڑھا ہوگا اخباروں میں، سفارتکاروں کی ایک گاڑی تھی، اس کے بعد آپ نہیں سمجھتے وہاں پہ خیبر پختونخوا میں زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے سیکورٹی اور امن و امان کی صورتحال پہ؟ گنڈا پور صاحب ان کی دیکھیں میری بات سنیں، علی امین بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. دیکھیں ہی از ورکنگ ویری ہارڈ. مجھے ایک بات بتا دیں تو ملک کے انٹیریئر منسٹر صاحب کدھر ہیں؟ بلوچستان ان سے نہیں سنبھالا جا رہا، میاں والی ان سے نہیں سنبھالا جا رہا، رحیم یار خان ان سے نہیں سنبھالا جا رہا، KPK میں جو حالات ہیں ان سے نہیں سنبھالے جا رہے. ایک منٹ وہاں حالات کیا ہیں میں نہیں جانا چاہتی اس ڈیٹیل کے اندر. کیا آپ یہ دیکھیں باجوڑ میں، نہیں میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں نا، باجوڑ میں کیا ہو رہا ہے، سوات میں کیا ہو رہا ہے، کیا وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہاں پہ حکومت علی امین گنڈا پور صاحب نہیں تو وہاں کے لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پولیس کس پہ دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہے. میں نہیں جاننا چاہتی. وہ تو گورنر جو ہے وہ خود کہہ رہا ہے اگر فوج چلی گئی تو یہاں پہ اور حالات خراب ہوں گے. دیکھیں گورنر صاحب، دیکھیں میری بات سنیں، گورنر صاحب سے کہیں آپ کی پولیس کیا کہہ رہی ہے، ہم تو کچھ نہیں کہہ رہے. یہ تو آپ کی پولیس چار ڈسٹرکٹ میں تو آپ کی پولیس دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہے. کیا ہم امن و امان لا ہی نہیں سکتے؟ اچھا چلے یہ بتائیں، ایک آرٹیکل آج کل کافی پہلے ٹائمز آف اسرائیل میں آیا، پھر یروشلم پوسٹ میں کل آیا. عمران خان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہتا ہے فلسطین کے خلاف، اور اس کا اسرائیل کے حوالے سے ظاہر کچھ ہے باطن کچھ ہے. کیا کمنٹ کریں گے؟ دیکھیں میں صرف اتنا کہوں گی جو مرضی کر لیں یہ عمران خان کے خلاف، یہودی ایجنٹ سے لے کر انہوں نے کیا نہیں خان صاحب کے بارے میں ایلیگیشنز لگائے، کیا نہیں لگائے. اب یہ ساری پوسٹ سے لے کر میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ عمران خان ایمبیسیڈر آف فلسطین ہے، ایمبیسیڈر آف کشمیر ہے، اور کبھی ایسا کچھ ہو ہی نہیں سکتا. لیکن ان کے اگینسٹ مطلب ایک منٹ میں خان صاحب آپ کو بتا، میں یہی تو آپ کو بتا رہی ہوں نا. نہیں ایک سیکنڈ تو اب میری بات سنیں، جو مرضی ہوتا رہے. میں تو خان صاحب کا سٹینس بتا رہی ہوں نا، میں تو ان کے بارے میں بات کر سکتی ہوں. میں تو کسی پوسٹ پر تو نہیں بات کر سکتی کہ وہ کیا ہے یا کیا نہیں ہے. میں تو صرف اتنا بتا سکتی ہوں کہ اگر سن تو لینا، اگر کشمیر کا یا فلسطین کا کوئی ایمبیسیڈر ہے، ان کے لوگوں کے لیے کوئی آواز اٹھانے لگا ہے، جو اسرائیل کے مظالم کو مطلب پر آواز اٹھانے والا ہے، وہ ایک ہی ہے لیڈر پوری امت مسلمہ کا جو کھل کر یہ بات کرتا ہے، وہ عمران خان ہے. پہلے بھی ایسی کوشش کی گئی تو بعد میں کیا نکلا؟ کس کے ڈیلیگیشن، کس کی حکومت میں ڈیلیگیشنز گئے تھے اسرائیل کے پاس؟
ہماری حکومت میں تو نہیں گئے. بڑا آسان سا ہے, UN میں جا رہے ہیں وزیر اعظم صاحب, ذرا 2 نعرے ہی لگائیں اسرائیل مرد آباد کے. ہم تو انہیں کہتے ہیں لگائیں, جا کر گئے ہوئے ہیں نا. عمران خان کو تو چھوڑیں, عمران خان تو جیل میں بیٹھا ہے. آپ اپنی بات کریں نا, آپ تو بتائیں نا, آپ اپنی حکومت کا سٹینس بتائیں. عمران خان تو اپوزیشن میں ہے. اچھا, ایک آخری سوال آپ سے کہ خان صاحب جو ہیں وہ پولیٹیکل فورسز جو ہے اس وقت ان سے بات نہیں کرنا چاہتے, اسٹیبلشمنٹ سے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں, اور اسی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی وہی ہے. سوشل میڈیا سارا آپ لوگوں کا اور آپ کے لیڈرز, آپ سمیت اسی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہیں, لیکن خان صاحب بات بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں. یہ تضاد کیوں ہے؟ بالکل تضاد نہیں ہے. نہیں تضاد تو ہے, نہیں ہے تضاد. ابھی میں آپ کو ایک منٹ, پارلیمنٹ اور سیاسی حکومت, پارلیمنٹ میں موجود ہے نا آپ کی پارٹی. میری ایک بات تو سن لینا, نوکروں سے کون بات کرتا ہے؟ کس کے نام؟ وہ وہاں کے نمائندے ہیں نا جی. نہیں ایک منٹ, نوکروں سے کون بات کرتا ہے؟ ووٹ لے کر آئے جیسے بھی ہے. ایک منٹ, کون سے ووٹ لے کر آئے ہیں؟ پہلے ایک سیکنڈ نا, ووٹ کون سے لے کر آئے ہیں؟ اسی پارلیمنٹ میں عمر یوں بھی بیٹھا ہوا جس کو آپ کٹر پتری کہہ رہے ہیں. نہیں میں انہیں تو بالکل نہیں کہہ رہی, میں تو حکومت کو کہہ رہی ہوں. اچھا, نوکروں سے کبھی کسی نے بات کی ہے؟ بات تو مالکوں سے ہوتی ہے. تو اسی مالکوں کو گالیاں بھی نہیں, ایک سیکنڈ, ان کو بھی بڑی برا بولا تو نہیں کہا جاتا. دیکھیں میری بات سنیں, یہی تو بات سمجھ میں لوگوں کو نہیں آ رہی ہے. ہماری لڑائی اداروں سے نہیں ہے, لیکن نظر آ رہی نا, نہیں ہے نا. یہی نہیں, ایک منٹ صدیق صاحب, اداروں سے لڑائی, میں ابھی ایک سیکنڈ نا, نہیں دیکھیں میری ایک بات سنیں. عدالت فیصلہ آپ کے حق میں دے تو خوش ہے, نہ ہو تو آپ کہتے ہیں جج تبدیل کر. نہیں, بالکل نہیں. ہمارا سٹینس نہیں, ایک سیکنڈ اب مجھے ذرا بتانے دینا. ایک منٹ, میں ایک جگہ بات کروں پہلے, میں دونوں پہ, چیف جسٹس صاحب پہ بھی میں بڑا کھل کر آؤں گی, میں بالکل لگی لپٹی نہیں رکھوں گی. ہماری لڑائی کسی ادارے سے نہیں ہے. ہمارے لیڈر کا سٹینس کیا ہے, یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے. پہلے ہم ایک بات تو کر لیں. اچھا چلے, آپ پہلے پورا سوال کر لیں, میں آرام سے بات. میرا سوال یہی ہے نا کہ وہ یہ تضاد نظر آ رہا ہے. نہیں, تضاد نہیں ہے نا. ہم یہ کہتے ہیں, جو ہم یہ کہتے ہیں, ہماری پارٹی کا سٹینس ہے, خان صاحب کا سٹینس یہ ہے. دیکھیں, فوج سے ہماری لڑائی ہو ہی نہیں سکتی. یہ فوج ہماری ہے, یہ کوئی انڈیا آرمی تو نہیں ہے کہ ہماری اور ان کی لڑائی ہوگی یا ہماری اور ان کا کوئی ہیٹ کا ریلیشن ہوگا. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہمیں قدر ہے ان لوگوں کی جو سرحدوں پر ہیں, جو ہمارے لیے جانیں قربان کرتے ہیں. لیکن اگین ایک کانسٹیٹیوشن کی بک ہے, کانسٹیٹیوشن کی بک کے اندر ہر ادارے کا ایک ڈومین ہے. اس ڈومین کے اندر رہ کر آپ اپنا کام کریں. اگر تو مجھے یہ لگے گا کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کے گریبان تک کوئی پہنچے گا تو ہم بات کریں گے. ہم جو بات اس وقت کر رہے ہیں, ہم یہ بات کریں کہ آپ عوام کی آواز کو سنیں. آپ نے ہم سے بلے کا نشان لیا, عوام نے آپ کو مولی, گاجر, بینگن, جوتا, چمٹا ہر ایک پہ ہرا دیا. نہیں, ایک سیکنڈ, آپ تھوڑا سا تو حوصلہ کریے نا. پارلیمانی کمیٹی بنائی ہوئی ہے نا جی, اس میں آپ کی نمائندگی موجود ہے. مجھے پوائنٹ آف ویو تو کلیئر کرنے دینا. ایک منٹ, میں وہی کہہ رہا ہوں, ان سے بجائے آپ ایک طرف کہتے ہیں اداروں کا احترام. نہیں, ایک سیکنڈ نا, آپ کہتے ہیں وہ کہیں جو ہمارا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں, جو ہمارے مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں. میں آپ سے ایک چھوٹی سی بات کرتی ہوں, میں جیل میں تھی, میں نے جیل میں بیٹھ کے الیکشن لڑا, میں نے جیل میں بیٹھ کے حمزہ شہباز کو ہرایا. ڈاکٹر یاسمین جیل میں تھی, انہوں نے جیل میں بیٹھ کر نواز شریف کو ہرایا. وہ تو آپ لوگوں کا دعویٰ ہے نا. ایک منٹ, اتنی کیپیسٹی ہے ان میں کہ جیل میں بیٹھی ہو خواتین سے آپ ہارے ہیں, آپ مینڈیٹ چوری کر کے بیٹھے ہیں, اس کے باوجود آپ ظلم بھی ہم پر ہی کر رہے ہیں. جو آپ بات کریں نا, 3 چیزوں جو میں پوائنٹ آؤٹ کر دیتی ہوں. پہلی چیز, ادارے ہمارے ہیں, ہم کسی ادارے کو ویک نہیں کرنا چاہتے, لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے, ادارے کی عزت اور توقیر بڑھے گی. اگر عمران خان ایک بات کرے گا تو ادارے کی عزت اور توقیر بڑھے گی, ختم نہیں ہوگی. ہمیں اس ملک کو آگے لے کر جانے, جو میرے پر ہوا, جو باقی لوگوں پر ہوا, ہم ایک پارٹی کو دیوار سے لگائے نا, ہم سب کچھ بھول کر آگے بڑھنے کو تیار ہیں اس ملک کے لیے. لیکن ایک قدم تو کسی کو بڑھنا پڑے گا نا. ضد انا ملک کو دھکیلے گی. نہیں, ایک سیکنڈ, ہماری بالکل نہیں. اچھا, اب اگلی بات کریں نا. ایک منٹ, اب اگلی بات. 9 مئی پہ نہ آپ معافی مانگنے کو تیار ہے, نہ آپ کا لیڈر معافی مانگنے کو تیار ہے.
ٹھیک ہے پھر آپ معافی کی بھی بات کرنا ایک چاہتے ہیں منٹ نہیں، ایک اسپیکر منٹ اب آپ بات تو سن لینا اب آپ پھر میں آپ وہی نے کر رہا ہوں میں نے پارلیمنٹ کے قاضی اندر فائز عیسیٰ صاحب پہ بھی بات کرنی ہے، میں نے یہ بھی بات کر لیں کرنی ہے کر لیں کہ کر لیں میں اسی لیے یہ قاضی بات فائز عیسیٰ کے خلاف آج آپ نے پھر پٹیشن درخواست دے دی کہ اس کو اس بینچ میں نہیں ہونا چاہیے، وہ جانبدار ہے۔ دیکھیں ایک سیکنڈ، کیا یہ میرا کانسٹیٹیوشنل رائٹ نہیں ہے؟ میرا کانسٹیٹیوشن مجھے کہتا ہے کہ پھر اگر مجھے اگر آپ اداروں کسی پہ اعتماد جج کی نہیں کریں گے ادارے کہاں سے آ گئے، ہی از جسٹ اے پرسن ان دیٹ ادارہ، اس آرگنائزیشن کا وہ ایک پارٹ ہے، وہ ادارہ پورا نہیں ہے۔ پلیز ادارے کو اور ایک انسان کو آپ الگ رکھیں۔ دیکھو ایک ادارے قاضی کا فائز ہیڈ تو ہے عیسیٰ، نا جی۔ ایک منٹ، قاضی فائز عیسیٰ بلے کا نشان ہم سے چھینا، مخصوص نشستوں پر ہمیں جس طرح کا فیصلہ آئینی ترامیم، چلیں ہمیں تو چھوڑ دینا، ہمیں تو چھوڑ ہی دیں ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے۔ آپ اپنی بیگم صاحبہ کو ساتھ کھڑا کر کے اپنے عہدے کا حلف لیتے ہیں، ہمیں تو آپ سے بڑی امید تھی کہ اس ملک میں عورتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے اس پر آپ آواز اٹھائیں گے۔ آواز تو چھوڑ دیں، آپ نے تو کیا مطلب کیا کیا آپ نے اس ملک میں؟ آپ ہماری مخصوص نشستیں چھین رہے ہیں، عدت کیس جیسے کیسز بنائے گئے۔ آپ دوسری طرف بھی تو دیکھیں نا، مطلب کیا ایک ہاتھ سے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہم سارا کچھ کریں، دوسرے اس سے کیا ہو رہے ہیں؟ ہم ایک بات کریں، چلیں میں کہتی ہوں پارلیمنٹ میں کس کے ساتھ بیٹھے؟ گورنمنٹ نہیں گورنمنٹ کے ہے کس کی؟ جس کی بھی نہیں ہے ایک سیکنڈ، نون لیگ اور گورنمنٹ اس کے ہے کس کی؟ اتحادی۔ وہ جو کہتی ہے کہ ایوانی وہ جو آئینی ترمیم ہے، وہ جو آئینی ترمیم ہے اس کا مسودہ وزیر قانون کہتا ہے مجھے ابھی ریسیو ہو گئے، وہ اس گورنمنٹ سے بیٹھ کے بات کریں۔ نہیں نہیں مل کے کس سے مل کر بنانا ہے انہوں نے؟ وزیر قانون ہے، وزیر قانون کو مسودے کا نہیں پتا۔ اتحادی کون ہے؟ اتحادی تو مانتے ہی نہیں ہے، نہیں نہیں اتحادی تو مانتے ہی نہیں ہے، اتحادی تو کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی اور نہیں۔ آپ کی جماعت بھی آپ پارلیمنٹ میں تھے، آپ ساری پارلیمانی چیزوں کو کور کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے تو کمیٹی بنی نا، میں آپ کو یہی بتا اسی وجہ سے آپ کی جماعت اس میں دیکھیں، شامل نہ ہے۔ کمیٹی کھیلیں، ہاں کیا کریں، نہ یہ پارلیمنٹ کھیلیں، چلے کیا نہ یہ جو آئینی ترمیم کھیلیں۔ عوام کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے، عوام 8 فیبرری پر رک گئی ہے۔ اچھا بات سنیں نا، اگر 2018 کا مینڈیٹ مان لیں تو ٹھیک ہے، 2023 کا مینڈیٹ ہے وہ نہیں جی، ہم تو ہمارا 2018 کو بھی مینڈیٹ چھینا گیا، 8 فیبرری کو بھی ہمارا مینڈیٹ چھینا گیا۔ 2018 میں آپ کی گورنمنٹ تھی، لولی لنگڑی حکومت بنوائی گئی، خواجہ آصف باقی یہ لوگوں کو جتوا کے ان 20 سیٹوں کا مارجن اس میں نہیں دیکھیں، یہ ساری دنیا کو پتہ ہے۔ تو 2023 میں بھی وہی اتحادی حکومت ہے نا۔ نہیں تو اتحادی ہم بھی تو وہ حکومت لے سکتے تھے، اسٹیبلشمنٹ نے بنائی وہ ٹھیک تھی، اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے بنائی غلط۔ دیکھیں میری ایک بات سنیں، نہ وہ ٹھیک تھا نہ یہ ٹھیک ہے، غلطی ہی ہے، اور اس غلطی کو جب تک سدھاریں گے نہیں یہ ملک آگے نہیں جائے گا۔ دیکھیں میری بات سنیں، دیکھیں میری ایک بات سنیں، ہم 9 مئی پہ نہیں وہ تو میری ایک بات سنیں نا، ایک منٹ، میں نے 16 مہینے جیل کاٹ لی 4 لائنوں کے اوپر، ٹھیک ہے، نہ کردہ گناہوں کی جیل میرا لیڈر کاٹ رہا ہے، پوری پارٹی کاٹ رہی ہے، پوری پارٹی کے ساتھ جو ہو رہا ہے، مطلب کسی نے معافی مانگی، ایک سیکنڈ، کہ میرے لیڈر کو گریبان سے کھینچا گیا، کسی نے معافی مانگی کہ ہمارے گھروں کا تقدس پامال ہوا، کسی نے معافی کہہ رہا ہے جی کہ مجھے پکڑا گیا تو فلاں جگہ پہ جا کے اپنے مظاہرے کرنے ہیں، وہ ٹھیک تھا؟ نہیں، ہمارے لیڈر نے کبھی کچھ نہیں کہا، ہمارا لیڈر نہیں کوئی، میری بات سنیں، ایک منٹ، راول پنڈی میں بری ہو گئے، کیا تھا کوئی سبسٹنس نہیں، عدالتی فیصلہ کیوں؟ عدالت بھی تو چلتی ہے نا پروف کے اوپر۔ نہیں صدیق صاحب، مجھے اس چیز میں کیٹاگوریکلی آج یہ بات کرنا چاہتی ہوں، یہ انا کی جنگ نہیں ہے، یہ ضد کی جنگ نہیں ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے نا، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ آپ ہماری فیملیز کو ٹارگٹ کریں، خان صاحب کی بیوی کا کیا لینا دینا ہے؟ انہیں کیوں جیل میں رکھا؟ خان صاحب خود انڈر ٹرائل ہے، انہیں کیوں جیل میں رکھا؟ وہ ٹرسٹی ہیں، ٹرسٹی کون سی فائنینشیل امبیزلمنٹ میں ہوتا ہے؟ یہ تو مطلب ایک آج آپ ایک چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں گے نا، دیکھیں، اور ایک منٹ میری ایک بات سنیں، وہ آڈیو کے بعد نہیں ایک سیکنڈ، بالکل بھی نہیں، میں ہر چیز کو نگیٹ کروں گی۔ دیکھیں آپ کو نہیں، ہم ماننے کی بات ہی نہیں ہے، ماننے کی بات یہ نہیں ہے، سفر بھی ہم نے کیا ہے، اس کے باوجود بھی ہم یہ کہتے ہیں آگے چلیں،
ملک کو آگے لے کر جانا ہے. یہ میری کوئی پرسنل وہ نہیں ضد اور ہے. نہ چھوڑے کون سی ضد کر رہے آپ ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ جو کون سی واقعات ضد کر ہوئے رہے ہیں؟ اس پہ نہیں نکلے نہیں نا، کون سی ضد میں کر وہی رہے نا ہیں؟ پھر بات چیت کریں، پولیٹیکل فورسز سے بات چیت ایک کریں، آپ منٹ، میں یہی تو کہہ رہی پارلیمنٹ سے بات کریں، آپ اس پارلیمنٹ دیکھیں میری بے ایک شک بات لولی سنیں. لنگڑی ہے. میں آج آپ لولی کا جو لنگڑی بھی نہیں کہتی. میرے لیے پارلیمنٹ ہمیشہ، میں اس پارلیمنٹ کا حصہ رہی ہوں، میں بہت آپ کی محترم جماعت سمجھتی حصہ ہوں. ہے، آپ ہم کی ایک ہم آپ اس کی کو بہت محترم حکومت سمجھتے ہے، ہیں. لیکن خیبر ایک پختونخوا میں سیکنڈ، حکومت لیکن ہے آپ اس کی. پارلیمنٹ کو آپ نے اس پارلیمنٹ کی نہ تقدس رہنے دیا. اس چلیں پارلیمنٹ اس کو کی تو جس انکوائری طرح، چل رہی ہے نہیں نا نہیں جی، کیا وہ انکوائری انکوائری اس چلنی کی ہے، چل آپ رہی کو ہے. بھی پتہ ہے. کیا آپ نے اس کا تقدس رہنے دیا؟ پارلیمنٹیرینز کے گھر سعد اللہ بلوچ کی بیگم، ان کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا؟ کیا آپ کو نہیں پتا؟ کس کی سینٹٹی رہی ہے؟ کیا رہا ہے اس ملک کے اندر؟ بس یہ ہے کہ ایک پارٹی ہے، ایک لیڈر ہے، اس کو آپ نے دیوار کے ساتھ لگانا ہے. میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، ہمارے ساتھ جو ہوا نا، معاف کرنے کو بھی تیار ہیں، بھولنے کو بھی تیار ہیں. کچھ نہیں ہے، اٹس اوور. آگے چلیں، اس ملک کو دیکھیں. ہم نے آگے جانا ہے. ہماری جدوجہد عوام کے لیے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے. اور وہ ادارے کیا، فوج کیا، یہ سب ہمارے ہیں. ہمیں کسی وقت، مطلب لوگوں کو یہ لگتا ہے نا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو خواجہ آصف کی طرح کی سٹیٹمنٹس دیں گے. اتنے سارے واقعات کے باوجود ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہیں. میری تو ہمت نہیں ہوئی کہ میں مریم نواز جیسے نعرے لگواؤں. میری تو ہمت نہیں ہوئی کہ میں نواز شریف جیسی باتیں کروں. میری تو ہمت نہیں ہوئی کہ میں ایاز صادق جیسی باتیں کروں. لیکن جب لوگوں کو یہ نظر جو آتا ہے، گنڈا پور جو دھمکیاں دے، جو گالیاں دے، جو خواتین کے دیکھیں وہ میری ٹھیک ایک ہے. بات سنیں. آپ اپنی بات تو کر رہی ایک ہے منٹ، نہیں، میں اپنی پارٹی کی بات کر رہی آپ کے ہوں. میری پارٹی، سی ایم کو ایسی ایک گفتگو سیکنڈ، زیب دیتی ہے ویسے. کیسی گفتگو؟ وہ ہمارے گھروں کو مسمار کر دیں لیکن وہ بات نہ کریں. بات وہی ہے نا کہ نہیں، بات مطلب اتنا کیسے فرق ہو سکتا ہے چیزوں کا؟ مجھے میں بہت حیران ہوں. ہم نے سہا ہے، اس کے بعد بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ آگے بڑھیں. یہ یہاں ان سے الفاظ نہیں برداشت ہو رہے. اور ایک منٹ، میں اب اس ٹاپک پر آنا نہیں چاہتی. آپ کو پتہ ہے بڑے سینسیٹیو ایشوز ہیں، سارا کچھ ہے. جو یہ آپ علی امین صاحب والی مریم بی بی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مطلب میں کیا ہی کہہ دوں کہ کیا ان کو کہوں کم میں از اس کم بات معذرت کا؟ تو کرنی چاہیے. ایسی نہیں، کس نہیں بات پہ معذرت کرنی جو مریم چاہیے؟ کے بارے میں مریم نے معذرت، مطلب میں نہیں ان کو چھوڑیں، ان کا نام بھی نہیں لوں گی. میں فارم 47 کی سی ایم صاحبہ سے صرف اتنا کہوں گی، ذرا اسی پہ معذرت کر لیں کہ آپ محض شرافت سے 2000 سے آپ نے اس شخص کو ہرایا ہے اور اس کے بعد آپ سی ایم بن کر بیٹھی ہیں. کبھی یہ لوگ آئینے میں اپنی شکل دیکھتے ہوں گے؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. ویورز، آپ نے گفتگو سنی عالیہ حمزہ کی. انہوں نے کھل کر اپنا جو موقف ہے وہ بیان کیا ہے، لیکن آخر میں پھر وہ یہی بات کہہ رہی ہیں کہ ہم وہ ساری چیزوں کو بلا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اللہ کرے جو بھی ہو پاکستان کے لیے بہتر ہو. پاکستان زندہ باد. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.